बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मज़मून निगारी के हवाले से। मज़मून निगारी आपके सिलेबस का एक अहम हिस्सा है और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मज़मून ख़ासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि तकरीबन हर क्लास में उर्दू के पर्चे में आपको मज़मून लिखना होता है हर लेवल पे। पहले हम मज़मून निगारी की चंद बुनियादी बातें देख लेते हैं, फिर हम आपके इस लेवल के मज़ामीन की तरफ भी बढ़ेंगे। मज़मून किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात और तासुरात के तहरीरी इजहार को कहते हैं और ये किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। लेकिन आपके लेवल पे यानी 8वीं के लेवल तक, जमात हश्तम तक, अमूमी तौर पे किसी शख्सियत के हवाले से या किसी अखलाकी मौजू पे मज़मून आपसे लिखाया जाता है या किसी हद तक किसी मुआशरती मौजू पे भी आपसे मज़मून के लिए कहा जा सकता है। जो ख़ास अदबी तर्ज के मज़ामीन होते हैं या फ़लसफ़ियाना मज़ामीन होते हैं, ज़ाहिर है वो आपके इस लेवल पे आपसे डिमांड नहीं की जाती। इस्लाही किस्म के या माशरती हवाले से या फिर जो आपके क्या मौज़ूआत हैं आपके अखलाकियात के हवाले से या फिर शख्सियत के हवाले से आपसे मज़मून कहे जाते हैं। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। पहले तो आपने तमहीद बांधनी होती है और उस तमहीद में आप मौजू का तारुफ कराते हैं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं पहले पैराग्राफ में कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। फिर आप उसकी मुखालफत में, यानी जो मज़मून आपको टॉपिक जो आपको उन्वान दिया गया है उसकी हमायत में या मुखालफत में आप दलाइल देते हैं, अगर आर्गुमेंटेटिव या मुदल्लिल गुफ्तगू करनी हो तो। वरना तारुफ के बाद आप जो नफ्स मज़मून है या तफसीलात हैं उसकी तरफ आप जाते हैं और आखिर में फिर आप बहस का नतीजा अख़ज़ करते हैं और हासिल कलाम आप उसे कह लें या उसमें से जो अख़ज़ करते हैं आप सारी बहस में से, वो आप इख्तिताम में बयान करते हैं, उसे इख्तितामिया भी कहते हैं। तो मज़मून की ये मुख्तसर सी तरतीब है जो मैंने सादा अल्फाज में बयान कर दी है और मुख्तसर बयान कर दी है, क्योंकि आपके लेवल तक सिर्फ इतनी तफसील ही काफ़ी है। मज़मून लिखने के लिए कुछ अहम निकात हैं जो आपके ज़हन नशीन रहने चाहिए। मज़मून आपने पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना होता है और इन तमाम पैराग्राफ्स में एक रब्त और मुनासबत होनी चाहिए, यानी एक तरतीब के साथ जो पैराग्राफ्स आगे बढ़ें और कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में एक ही मौजू पर बात हो। एक ही पैराग्राफ में एक से ज़्यादा बातों को जब आप डिस्कस करना चाहेंगे या एक से ज़्यादा निकात आप बयान करना चाहेंगे तो मुमकिन है कि आपके मज़मून में रब्त आप बरकरार ना रख पाएँ। फिर एक अहम बात कि मज़मून में जो अल्फाज हैं और जो जुमले हैं वो बार बार रिपीट ना करें।
اور خیالات ظاہر ہے کہ ایک ہی خیال کو آپ بار بار پیش نہ کریں، اس سے آپ کے مضمون کے جو حسن ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے موضوع کے مطابقت سے تو جب بات ایک سے دو بار بھی ریپیٹ ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مضمون کے حسن میں کمی اس سے واقع ہوتی ہے۔ مشکل الفاظ و تراکیب اور محاورات اور ضرب الامثال کے استعمال سے کو ایگزامینر کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اصل موضوع ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور مضمون کی جو خوبصورتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اصل آپ جب بات ہی بیان نہیں کر پاتے وہ محاورات اور ضرب الامثال کے چکر میں، تو پھر مضمون میں خوبی کی بجائے خامی ہی پیدا ہونی ہے۔ متضاد نظریات کو اکٹھا نہ کریں، یعنی متضاد خیالات کو ایک ہی پیراگراف میں آپ اکٹھا نہ کریں۔ یہ چند ایک امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ مضمون اور اگر آپ سرخیوں کی شکل میں ذیلی عنوانات دے کر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اسے کوئی اتنا زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا، اس لیے آپ پیراگرافز کی شکل میں لکھیں، مضمون کے اندر سرخیاں آپ نہ دیں، ہیڈنگز نہ دیں، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ یہ مضمون نگاری کے حوالے سے چند ایک امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو آپ کو سہولت دیں گے ایک اچھا مضمون لکھنے میں۔ بڑھتے ہیں ہم آج کی پہلی سلائیڈ کی جانب، جس میں خاکہ بیان کیا گیا ہے ایک مضمون کا، دیکھتے ہیں۔ جی پہلا مضمون جی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے وقت کی پابندی کے موضوع پر، اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں اس مضمون کے وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ 9 یا 10 پوائنٹس بنیں گے۔ یہ اس مضمون کا خاکہ ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے خاکہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ایک اچھا خاکہ موجود ہے، ایک اچھی آؤٹ لائن آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کی مدد سے ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ جب بھی مضمون لکھیں تو پہلے ذہن میں خاکہ بنا لیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو کوئی بھی مضمون لکھنے کے لیے جب دیا جاتا ہے تو عمومی طور پہ عمومی جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے وہ مضمون ازبر کیا ہوتا ہے، رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور بس وہ اسی رٹے کی بنیاد پہ سارا مضمون الف سے یہ تک سارا اس پہ پیج پہ کاپی کر دیتے ہیں بس۔ یعنی جس طرح سے فوٹو کاپی کی جاتی ہے ویسے ہی فوٹو کاپی وہ بنا کے اپنے لکھائی میں وہ آ جاتے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے اسٹوڈنٹس ایک لفظ کا بھی اضافہ یا کمی بیشی نہیں کرتے، بس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو رٹا لگا لیا ہے، اسی کو میمورائز کیا ہوا ہے، اور اسی کو آپ نے اس میں بیان کر دینا ہے۔ یہ کریمنگ آپ کو رٹو طوطا تو بنا سکتی ہے، لیکن کبھی بھی آپ کی جو تحریری صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر بننے میں اس طرح سے معاونت نہیں کر سکتی جس طرح آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی تحریر کو، اپنے لکھنے کے فن کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مضمون لکھانے کا بنیادی مقصد بھی آپ کی رائٹنگ پاور کو بہتر بنانا ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ اس لیے آپ خود محنت کر کے مضمون لکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کتاب سے سارا مضمون رٹا لگا کے اور صفحے پہ آپ چھاپ دیں۔ تو اس کے لیے آؤٹ لائن جو ہے وہ اگر آپ وضع کر لیں تو اس کی مدد سے آپ بہت اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب وہ آؤٹ لائن آپ چاہے کاپی پہ یا صفحے پہ تحریر کر لیں، یا وہ آؤٹ لائن آپ کے ذہن میں موجود ہو اور اس کی مدد سے آپ برین سٹارمنگ کر کے اور آپ اس کی مدد سے مضمون لکھ دیں۔ مضمون اس لیے آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنی خوبیوں خامیوں کا، زبان کے استعمال کا، اپنے استدلال کا اور ان سب چیزوں کا بہتری سے اندازہ ہو، آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کسی موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں، کسی موضوع پہ کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ سیلف اسسمنٹ بھی ہے آپ کا مضمون لکھنا، کہ اسی مضمون کی صورت میں آپ اپنی صلاحیتوں کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور ٹیچر بھی ظاہر ہے آپ کی صلاحیتوں کو جانچ پرکھ سکتا ہے۔
لہٰذا ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ آپ نے رٹا لگا کے سارا مضمون نہیں لکھنا، بلکہ اگر آپ مضمون کسی کتاب سے پڑھ کے ہی لکھنا چاہتے ہیں تو اس مضمون کو سمجھیں اور پھر اس مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ دیے ہیں، یہی خاکہ ہے، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ کو مضمون جنریٹ کرنے میں یا مضمون لکھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا پوائنٹ ہے جی وقت کی اہمیت۔ وقت انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، وقت کی قدر کرنا بہت اہم ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے کہ جو اس دنیا میں ہر انسان کو برابر میسر ہے۔ باقی کوئی بھی دولت ہو، زر جاگیر جائیداد، وہ چیزیں ان میں ڈفرینس ہوگا دو لوگوں کے درمیان، لیکن وقت کی دولت ہر ایک کے پاس ایک جیسی ہے، اور کوئی بھی انسان اس دولت کو جتنا بہتر انداز میں اور مناسب انداز میں استعمال کر لیتا ہے، وہی زیادہ بہتر انداز میں زندگی گزارتا ہے یا زیادہ کامیاب ٹھہرتا ہے۔ وقت کی پابندی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ان کے لیے راہیں آسان ہوتی ہیں، وہ بہتر انداز میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بہتر مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، وقت کی پابندی میں ایک اہم چیز وقت کی مینجمنٹ بھی ہے، ٹائم مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہو اور پھر اس کے مطابق آپ وقت کی پابندی کر کے کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ جی وقت کی پابندی عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ آپ ماضی میں جتنی شخصیات بڑی شخصیات دیکھ لیں، وہ آپ کو وقت کی پابند نظر آئیں گی، اور وقت کی پابندی کے بغیر کوئی شخصیت شاید دنیا میں نہ نام کما سکی ہے نہ نام کما سکتی ہے، کیونکہ وقت کی پابندی کا آپ کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور آپ کی زندگی پہ بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں وقت کی پابندی کے، آپ کی شخصیت پہ گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو تاریخ میں جب آپ ان کا مطالعہ کریں تو ہر ایک مقام پہ وہ ایک وقت کی پابندی کرنے والی شخصیت کے طور پہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں آپ کو عظیم لوگوں کی زندگیوں میں سے مل سکتی ہیں۔ عظیم لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی یوزفل بناتے ہیں اور دوسروں کے وقت کو بھی یوزفل بناتے ہیں، ورنہ وقت ضائع کرنے والا جو وقت جیسی دولت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ پھر اور کسی چیز کی کیا قدر کر سکتا ہے۔ خوشگوار اور منظم زندگی کا راز، آپ اگر وقت کے پابند ہیں تو آپ کی زندگی ایک ترتیب میں ہوگی، ایک تنظیم کے ساتھ ایک منظم انداز میں گزرے گی، نتیجتاً آپ کو ہمیشہ خوشگوار حالات کا اور خوشحالی کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں وقت کی پابندی نہیں ہے تو آپ منظم زندگی نہیں گزار سکتے، اور غیر منظم زندگی شاید کبھی بھی کامیاب زندگی قرار نہیں پائے گی۔ ایک اہم پوائنٹ مظاہر فطرت میں وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی پہ جب آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ مظاہر فطرت کی مثالیں بھی اس میں دے سکتے ہیں کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند تارے اپنے مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے مخصوص وقت پہ آسمان سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو مظاہر فطرت میں بھی ایک وقت کی پابندی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم نے مظاہر فطرت سے سبق لینا ہے تو بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ اسی طرح سے دین اسلام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ سال میں مخصوص ایک مہینہ ہے جس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو یہ بھی، اور اس روزہ رکھتے ہوئے بھی آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے کہ ایک مخصوص وقت پہ آپ نے کھانا پینا روک دینا ہے اور ایک مخصوص وقت میں پھر آپ نے کھانا پینا شروع کر دینا ہے، یعنی سحر اور افطار کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے نماز جو ہے، پنجگانہ نمازیں اپنے مخصوص اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ تو وقت کی پابندی ہمیں ارکان اسلام اور دین اسلام میں بھی ملتی ہے، اور دین اسلام میں بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ ایک پوائنٹ ہے کہ جی وقت انسان کا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ جی وہ کہتے ہیں کہ وقت کو اگر آپ پکڑنا چاہو تو اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑو، یعنی وقت کو آپ نے اگر گرفتار کرنا ہے تو آپ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے، یعنی بر وقت آپ سٹیپ اٹھا کے اپنے وقت کو بہتر انداز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ وقت کو بہتر انداز میں استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں یا وقت کو مناسب انداز میں آپ استعمال کرتے ہیں تو وقت آپ کا بہت بڑا دوست ہے، لیکن اگر وقت کو آپ مناسب استعمال کرنا نہیں جانتے اور وقت کی پابندی کرنا نہیں جانتے تو پھر یہی وقت آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
وقت کی پابندی کے حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. اشعار وغیرہ بھی جب آپ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں تو یہ مضمون کی جو ہے خوبصورتی میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے استناد میں بھی اور مضمون کی ویٹیج بڑھ جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ گریبان سے پکڑے کوئی، شرط یہ ہے کہ گریبان سے پکڑے کوئی، بھاگتا وقت گرفتار بھی ہو سکتا ہے. اچھا، پھر ایک اور مثال، ایک اور پوائنٹ ہے وقت کی پابندی اور طالب علم. ہمیشہ وہی طالب علم اپنے تعلیم کے شعبے میں کامیاب ہوتا ہے جو وقت کا پابند ہے، جو کھیل کے وقت پر کھیلتا ہے اور تعلیم کے وقت پر تعلیم حاصل کرتا ہے یا پڑھائی کے وقت پر پڑھتا ہے. اگر وقت کی پابندی نہ کی جائے تو آپ بہتر طالب علم ثابت نہیں ہو سکتے. آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے اور اس میں وقت کی پابندی کا اصول بھی آ جاتا ہے. وقت کی پابندی جب آپ کرتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں آپ وقت کو مناسب انداز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ طالب علم ہمیشہ کامیاب ٹھہرتا ہے جو وقت کو مناسب انداز میں استعمال کرتا ہے، وقت کا ایک مفید استعمال کرتا ہے. اگر طالب علم وقت کی پابندی نہیں کرے گا، بر وقت اس نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ نہیں کرے گا، جو اس نے سبق یا چیپٹر تیار کرنا ہے وہ تیار نہیں کرے گا، جن لیکچرز کو اس نے ریوائز کرنا ہے وہ بر وقت لیکچر ریوائز نہیں کرے گا، تو اس کا نتیجہ ہمیشہ پھر ناکامی کی صورت میں ہی وہ طالب علم بھگتے گا. ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ نے حاصل کلام یا نتیجہ یا اختتام جو ہے وہ آپ نے آخر میں بیان کرنا ہوتا ہے. نتیجہ یا حاصل کلام یا اختتامیہ میں آپ سارے مضمون کا جو ایک نچوڑ ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں، کنکلوژن آپ پیش کرتے ہیں. تو کنکلوژن اس مضمون کا یقیناً یہی بنے گا کہ تمام حوالوں سے انسان کو وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے. ہر حوالے سے دیکھیں تو وقت کی پابندی انسان کے لیے ضروری قرار پاتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور وقت کو مناسب انداز میں استعمال کرنا چاہیے، وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملا ہے، تاکہ ہم اس زندگی میں بھی کامیاب قرار پائیں اور آخرت میں بھی کامیاب قرار پائیں. وہی لوگ اپنا نام پیدا کرتے ہیں، بڑا نام بناتے ہیں کہ جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے. یہ میں نے چند ایک پوائنٹس بیان کیے ہیں اور اتنی گفتگو میرے خیال میں کر گیا ہوں کہ اسی گفتگو میں سے ہی آپ ایک اچھا خاصا مضمون جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. ایک اچھا سا مضمون اسی گفتگو کو آپ اگر ریوائز کر کے 1-2 مرتبہ سنیں تو آپ 1-1.5 صفحے کا 2 صفحے کا اچھا سا مضمون اس گفتگو میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. باقی آپ کے پاس جو اسکیچ بھی آ چکا ہے، آؤٹ لائن یا امپورٹنٹ پوائنٹس بھی آ چکے ہیں، ان کی مدد سے بھی آپ مضمون تیار کر سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے ان پوائنٹس میں اس آؤٹ لائن میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں، کوئی نئے پوائنٹس ڈال بھی سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں. تو اس کی مدد سے آپ نے ایک اچھا سا مضمون لکھنا ہے. آپ کی جو قواعد و انشاء کی کتاب میں مضمون دیا گیا ہے وقت کی پابندی کے موضوع پہ، اس کا عکس میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ پڑھ لیں. لیکن کوشش کریں کہ وہی سلائیڈ والا آپ مضمون کاپی کر کے نہ لائیں، بلکہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. ورنہ کم از کم آپ یہ ضرور کریں کہ اسی مضمون کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر کے ضرور لائیں. ہاں، مضمون کی لینتھ پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. آپ 1.5 سے 2 صفحے کا مضمون لکھ کر لائیں گے. یہ بات میں ہوم ورک میں بھی آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا، لیکن ابھی بھی آپ یہ سن لیں کہ اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بالکل یہ نہ ہو کہ آدھے صفحے کا آپ مضمون لکھ کر لے آئیں. کم از کم 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل آپ کو مضمون لکھ کر لانا چاہیے. جی آپ کے سامنے وقت کی پابندی کے موضوع پر جو مضمون آپ کی قواعد و انشاء کی کتاب ہے جماعت ہشتم کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اس کا عکس آپ کے سامنے ہے. 2 صفحات پر یہ مضمون مشتمل ہے. اور جس اپلیکیشن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا 678 ٹیکسٹ بکس، یہ اپلیکیشن ہے جس کا میں نے آپ کو آئیکن بھی دکھایا تھا اور گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا. اس اپلیکیشن میں جو قواعد و انشاء کی کتاب ہے اس میں یہ صفحہ نمبر 125 اور 26 پہ، یہ ہارڈ کاپی میں بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، لیکن اگر اس کے ملنے میں مسئلہ ہو تو اس اپلیکیشن سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. صفحہ نمبر 125 اور 126 پہ یہ مضمون وقت کی پابندی کے موضوع پر ہے. آپ اس مضمون کو پڑھیں. اس میں اگر کوئی مشکل درپیش آئے تو بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وسیلہ موجود ہے مجھ سے رابطہ کرنے کا.
اور کوشش کریں کہ اپنی طرف سے آپ خود پوائنٹس بنا کر یا کم از کم اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھ کر لائیں. اگلے مضمون کی جانب بڑھتے ہیں. جی دوسرا مضمون ہے میرا پسندیدہ کھیل، اور یہ مضمون میں نے ہاکی کے حوالے سے اس کا خاکہ جو ہے اسکیچ وہ بنا دیا ہے. آپ کی نصابی کتاب یہ جو قواعد و انشاء کی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اس میں بھی یہ میرا پسندیدہ کھیل میں ہاکی کو ہی موضوع بنایا گیا ہے. اور اس کو مضمون کو سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پچھلے چند ایک دن پہلے جو لیکچرز تھا اس میں ہاکی کے موضوع کو ہی ڈسکس کیا تھا، جو آپ کے نصابی کتاب کا ایک سبق ہے ہاکی، اس میں تو اس موضوع پہ مضمون لکھنے میں آپ کو اپنے اس نصابی کتاب کے سبق سے بھی کافی ہیلپ ملے گی. بلکہ میں نے جو اس کا خاکہ جنریٹ کیا ہے، یہ جو آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے 9-10 پوائنٹس کی صورت میں، یہ اس میں سے کافی سارا حصہ اس مضمون میں سے بھی لیا گیا ہے. تو اس مضمون کی ڈسکشن میں بھی بہت ساری چیزیں اس چیپٹر کی ڈسکشن میں اس مضمون کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، تو آپ وہاں سے بھی چیزیں لے کر مضمون اپنا اچھا سا تیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جی آپ کھیلوں کی اہمیت پہ بات کریں گے. یعنی پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس کھیل کے حوالے سے ہے، کھیل انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، انسان کی جسمانی صحت پہ مثبت اثر رکھتے ہیں، انسان کی اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، انسان کو جو ہے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ یعنی بلند حوصلہ ہونا اور مشکلات کو برداشت کرنا، شکست کا سامنا کرنا، اپنی شکست سبق حاصل کرنا، اپنی خامیوں سے سیکھنا اور اپنی خامیوں کو دور کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو کھیل کی مدد سے آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ یہ جی آپ بیان کریں کہ جی میرا پسندیدہ کھیل ہاکی ہے اور یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. پاکستان کے طول و عرض میں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے. نوجوان جو ہمارے ہیں وہ اس کھیل کو بڑے ذوق و شوق سے کھیلتے ہیں. پاکستان کی جو قومی ٹیم ہے وہ بھی بڑا اچھا کھیل پیش کرتی ہے اور ایک بڑا اہم مقام رکھتی ہے. دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں سے ایک ٹیم رہی ہے ہماری ہاکی ٹیم. پھر آپ نے جی اگلا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے، ہاکی کے میدان کا نقشہ. اب یہ معلومات ساری آپ کو کتاب کے وہ جو چیپٹر ہے ہاکی اس میں سے بھی مل جائیں گی. ہاکی کے میدان کا نقشہ کہ جی کتنے میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے، کتنے میٹر یعنی 91.4 میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے گراؤنڈ کی، اور 55 میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے. 4 حصوں میں جی گراؤنڈ کو تقسیم کیا جاتا ہے. 3 پٹیاں لگی ہوتی ہیں، ایک کو 25 یارڈ لائن اور درمیان والی کو سینٹر لائن، اور کہتے ہیں یہ وہ امپورٹنٹ اچھا گول پوسٹ کی لمبائی چوڑائی کیا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کو اپنے نصابی کتاب کے سبق میں سے بھی مل جائیں گی. پھر مختلف کھلاڑیوں کی تعداد اور پوزیشنیں ہیں. مختلف ٹیموں میں کھلاڑیوں کی تعداد 11 ہوتی ہے، ان کی کیا پوزیشنیں ہیں، پھر ان کھلاڑیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کس کھلاڑی نے کس انداز میں کھیلنا ہے، یعنی کون ڈیفینڈ کرے گا، کون اٹیک کرے گا، کون کس جگہ پہ کھڑے ہو کے کس کو بہتر انداز میں بال پاس کر سکتا ہے، یہ اور گول کیپر کی کیا ذمہ داری ہے. یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو یہ جو قواعد و انشاء کی کتاب میں میرا پسندیدہ کھیل کا مضمون ہے اس میں بھی مل جائیں گی، اور آپ کی بہت ساری معلومات آپ کو نصابی کتاب کے چیپٹر ہاکی سے بھی مل جائیں گی. ریفری کے کیا فرائض ہوتے ہیں اور وہ قواعد کی پابندی کس طرح سے کراتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ کس طرح سے تنبیہ کر سکتا ہے کھلاڑیوں کو. پھر ہاکی ایک سخت ورزش ہے، اس کی مدد سے آپ کے جسم پہ مثبت اثرات پڑتے ہیں. آپ کا جسم جو ہے وہ بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے ہاکی کے کھیل کے بعد، اور آپ میں چستی اور چالاکی پیدا ہوتی ہے جسم میں. تو یہ صحت کے لیے بہت بہترین ہے، اس کے جسمانی صحت پہ بہت مثبت اثرات ہیں. تو یہ ساری تفصیلات آپ اس مضمون میں بیان کریں گے. یہ ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آخر میں آپ اختتام میں اپنا چونکہ آپ کا پسندیدہ کھیل ہے تو اس کے حوالے سے آپ 1-2 جملے لکھیں گے کہ میں بڑے شوق سے ہاکی کھیلتا ہوں، یا میں جی روزانہ ہاکی کھیلتا ہوں، میں اسکول کی ہاکی ٹیم کا حصہ ہوں. اس طرح کی تفصیلات آپ اس موضوع پہ اختتام میں آپ بیان کر دیں گے. تو اس آؤٹ لائن کی مدد سے آپ ایک اچھا سا مضمون جنریٹ کر سکتے ہیں. اس آؤٹ لائن میں آپ اپنی مرضی کے مطابق کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہی مضمون آپ کے سامنے
عکس پیش کیا گیا ہے اسی مضمون کا. یہ آپ کے سامنے جی آپ کی قواعد انشاء کی کتاب کا صفحہ نمبر 129 اور 130 کا عکس ہے، جس پہ میرا پسندیدہ کھیل کا عنوان سے جو مضمون ہے وہ لکھا گیا ہے. میں پھر کہہ دوں کہ آپ نے یہ مضمون رٹا نہیں لگا لینا یا صرف اسی مضمون کو چھاپ نہیں دینا کاپی پہ، بلکہ کوشش کریں کہ اثر نو آؤٹ لائن کی مدد سے آپ خود نیا مضمون لکھیں، ورنہ اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں. 1.5 سے 2 صفحے کا مضمون 8ویں جماعت کے طالب علم کے لیے کوئی اتنا بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہے. کی سلائیڈ میں جی آپ کے پاس صرف ایک لائن میں ہی آپ کو ہوم ورک بیان کر دیا گیا کہ آج ہم نے جو دونوں مضمون ڈسکس کیے ہیں، 2 مضمون، ایک میرا پسندیدہ کھیل اور اس سے پہلے وقت کی پابندی، یہ دونوں مضمون آپ نے لکھ کر لانے اور تیار کر کے لانے ہیں. کیسے لکھنے ہیں یہ میں لیکچر کے دوران بتا چکا ہوں کہ بالکل کاپی پہ کتاب سے چھاپ کر نہیں لے آنا، بلکہ اپنی طرف سے کوشش کر کے خود مضمون لکھنا ہے، اور ورنہ کم از کم اپنے الفاظ میں اسی مضمون کو کتاب والے کو بیان کر دینا ہے، تاکہ آپ کی اپنی لکھنے کی صلاحیت بھی اس کی مدد سے بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ.